9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार क्या है, क्या वाकई इन्होंने डिज़ाइन किया था और जो डिज़ाइन किया गया था उसके मुताबिक इक़दामात उठाए गए। इसमें इमरान खान साहब का किरदार क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार था, जब DGI थे जनरल फैज़ हमीद साहब तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे, जब वो पेशावर के कोर कमांडर बने तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस तरह मदद की, जब वो बहावलपुर के कोर कमांडर बनाए गए तो उस वक्त उन्होंने पार्टी के साथ क्या क्या किया, हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या क्या किरदार था, पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। और ये सारा वीलॉग जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के कुछ कारनामों के आगे पीछे घूमेगा, कुछ और कारनामे हैं जो मुस्तकबिल में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है और उस कोर्ट मार्शल में इस वक्त जिस इल्ज़ाम पे तहकीकात हो रही हैं वो ये है कि 9 मई में उनका किरदार क्या था। 9 मई में किरदार अगर उनका था तो वो जिसके साथ मिलकर ये कर रहे थे वो तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है तो जनरल फैज़ हमीद के लिए खुद ही बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और दर हकीकत पूरा 9 मई हुआ किस तरह से था ये आपको जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब अगर जनरल फैज़ हमीद साहब का प्रोफाइल देखें तो वो बड़ा दिलचस्प प्रोफाइल है। 2017 से उनका प्रोफाइल स्टार्ट होता है। 2017 में उन्हें DGC लगाया गया था और DGC एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, बल्कि आप ये समझें कि पाकिस्तान में तीसरा ताकतवर तरीन शख्स होता है। अच्छा। सबसे पहले आर्मी चीफ होते हैं, फिर DGI होते हैं और फिर उसके बाद DGC होता है। और DGI के भी ज़्यादातर जो अख्तियारात हैं उन्हें DGC चलाता है। और इंटरनल जो भी इश्यूज़ होते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इशू हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसले हैं, वो सारे के सारे DGC के पास होते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब को DGC लगाया गया और जब वो लगाया गया तो जनरल बाजवा साहब के राइट हैंड से जनरल बाजवा साहब के साथ उनके बड़े पुराने ख़ानदानी ताल्लुकात थे और उन ताल्लुकात की वजह से उन्होंने अपना एक बंदा लगाया, अपना जो एतमाद का आदमी था। और उनका जो लगना था वो भी एक पूरी स्टोरी है। वो इस तरह था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा साहब चीफ बने तो उनसे एक मुतालबा किया था कि आप एक जनरल है जिनका नाम है नवीद मुख्तार, लेफ्टिनेंट जनरल है नवीद मुख्तार, और ये जो नवीद मुख्तार साहब हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। वो रिश्तेदार इस तरह हैं कि जो मरीम नवाज साहबा के जो समधी हैं मियां मनीर साहब, चौधरी मनीर साहब, तो चौधरी मनीर साहब जो हैं उनकी फैमिली जो है उसमें से जो नवीद मुख्तार साहब हैं उनका ताल्लुक़ है, वो रिश्तेदार हैं चौधरी मनीर साहब के। और उसके बाद चौधरी मनीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब से कहा था कि आप जनरल नवीद मुख्तार साहब को DGI लगा दें। ठीक है। तो जनरल बाजवा साहब ने ये मुतालबा मान लिया उनका। और उसकी वजह यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है और जो DGI होता है वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट जवाबदेह होता है। तो आर्मी चीफ ने मान लिया, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि जो उनके नीचे DGC लगेगा वो मेरी मर्ज़ी का बंदा होगा। तो इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया। तो उसके बाद ऊपर जनरल नवीद मुख्तार साहब लगा दिए गए थे और नीचे जो DGC थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब लगा दिए गए। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब थे, ख़ानदानी इनके ताल्लुकात हैं आपस में। और यही वजह थी कि जनरल नवीद मुख्तार जो करना चाहते थे, जहाँ जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर देना चाहते थे वो नीचे से फेवर नहीं हो सके। इवन जनरल नवीद मुख्तार साहब मुकम्मल बाख्तियार होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब को पानामा केस में नहीं बचा सके। ठीक है। और जो दूसरा केस था उनके ऊपर डॉन लीग का था, उसके अंदर भी को बहुत ज़्यादा फेवर उनको नहीं कर सके, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो नीचे DGC थे वो उनके मुखालिफ थे और वो उनके पर कुतरते रहते थे या उनको काम नहीं करने देते थे या जो उनकी डिज़ायर्स थी उनको पूरा नहीं होने देते थे। और जो DGC थे उनका ताल्लुक डायरेक्ट आर्मी चीफ के साथ था और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके वो मामलात डील करते रहते थे। ठीक है। इसीलिए फिर 2018 के जो इलेक्शंस हुए तो उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया जनरल फैज़ हमीद साहब ने। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्टेबल्स भी लेके आए। इवन इन्होंने इमरान खान साहब को सादक और अमीन भी करवा दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस हाकिम निसार साहब से उन्होंने करवाया। इसके साथ साथ उन्होंने जो इलेक्शंस थे उनको मॉनिटर भी किया और इलेक्शंस के अंदर धांधली भी करवाई और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी बनाई। इस दौरान जो इमरान खान साहब के छोटे छोटे अफेयर्स थे, छोटे छोटे मामला थे, वो सारे के सारे जो है जनरल फैज़ हमीद साहब उसको डील करते थे। ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई इमरान खान साहब के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि पुराना रिलेशन हो।
یہ ریلیشن آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوا ہے. جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ محدود تھے. پھر جنرل باجوہ صاحب نے ان کا رابطہ کروایا جنرل فیض حمید صاحب سے. پھر جنرل فیض حمید صاحب سے وہ یہاں اسلام آباد میں علیم خان صاحب کا ایک گھر ہے F7 میں, وہاں پہ ملاقات کرتے رہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, باقاعدہ ریگولر بیسس پہ, اور وہیں پہ وہ بہت سارے لوگوں کو لے کے آتے رہے جو ان کی پارٹی کے اندر شامل ہوتے گئے. تو یہ سارا کچھ جو ڈیزائن کیا جنرل فیض حمید صاحب نے, وہ کیا جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ, یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے کہنے پہ. لیکن آہستہ آہستہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت لنکڈ ہو گئے اور نتھی ہو گئے اور ان کے بڑے قریب ہو گئے. پھر جب عمران خان صاحب چیف بنے تو اس وقت تک یہ جنرل عاصم منیر جو تھے انہیں DGI بنایا گیا. اب اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ اوپر سے جو DGI تھے وہ بالکل اسی طرح جس طرح جنرل نوید مختار صاحب تھے, اسی طرح نیچے سے جنرل فیض حمید صاحب ان کا بس نہیں چلنے دے رہے تھے اور ان کو بٹرے کر رہے تھے. اور اس دوران بلکہ ایک سازش یہ بھی کھڑی گئی کہ جو بشرا بی بیگم ہے, جو ان کے ایشوز ہیں, جو انہوں نے کچھ تحفے لیے تھے اور جو وہ فرح گوگی کے ذریعے کچھ گڑبڑ کر رہی تھی, اس ساری فائل جو تھی وہ جنرل فیض حمید صاحب نے بنائی تھی. اوکے. اور فائل بنانے کے بعد انہوں نے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو دی تھی, اور جنرل عاصم منیر صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکیں, میں اس کو دیکھتا ہوں, میں آرمی چیف سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس دوران انہوں نے آرمی چیف سے بات کی جنرل باجوہ صاحب سے. جنرل باجوہ صاحب نے ان کو روک دیا کہ ابھی نئی گورنمنٹ بنی ہے اور یہ ان کے پرائیویٹ افیئرس ہیں, تو آپ کو اسے عمران خان صاحب کے نوٹس میں نہیں لانا چاہیے, بس آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں. ٹھیک. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں پرائم منسٹر کی آنکھیں اور کان ہوں اور وہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اب اگر میں ان کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ جو میری جاب ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور یہ زیادتی ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. جنرل باجوہ صاحب نے روکا ان کو, انہوں نے سمجھا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے اور مجھے ڈیوٹی کرنی ہے. لیکن آرمی چیف نے ان کو روکا. لیکن اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کو انفارم کر چکے تھے, اور انہوں نے یہ کہا, جبکہ فائل انہوں نے خود بنائی تھی, خود بنا کے انہوں نے وہ DGI کے حوالے کی تھی. یہ جنرل فیض حمید صاحب نے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بشرا بی بی کو بھی بتا دیا, ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا عمران خان صاحب کو, اور ان کو یہ بتایا کہ یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ہوں, میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں, یعنی فون ٹیپ ہوں, جو آپ کو گفٹ دیے جا رہے ہیں ان کی باقاعدہ سکروٹنی کی جا رہی ہو, یا آپ کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہو, یا جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہوں, یا ان کے اوپر اس طرح ان کی نگرانی کی جا رہی ہو. میں نہیں چاہتا, لیکن کیونکہ میرا باس ہے تو وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے ایک باقاعدہ اختلاف پیدا کروایا دونوں کے اندر, اور عمران خان صاحب یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ جنرل فیض حمید صاحب میرے لائل ہیں, اور یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یہ نہیں چاہتے کہ میں گورنمنٹ کو بہتر طریقے سے کر سکوں, یا وہ میرے فیملی افیئرس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس دوران پھر انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے. اور اس میں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کس کو DGI رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے متحد ہوں گے, آپ کے زیر انتظام ہوں گے, اور اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کو گریسفلی ہینڈل کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ جنرل عاصم منیر کو بلائیں, ان کے ساتھ چائے پئیں اور گریٹ کر کے ان کو تھپکی دے کے ان کو سینے سے لگا کے ان کو رخصت کریں, وجہ اس کے کہ آپ ان کو برے طریقے سے رخصت کریں, بیڈ نوٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ انہوں نے سنڈے تھا, اتوار تھا, اور انہوں نے کہا جی آج ان کو ریموو کریں. ٹھیک, تو ان کو اس طرح بڑا ڈسگریس کر کے انہوں نے نکالا. اچھا, اس دوران جناب باجوہ نے جناب عاصم منیر صاحب کو بلا کے بتایا, اور ساتھ انہیں بتایا کہ دو اب آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کو اسی جگہ رکھتے ہیں, ہم آپ کو واپس نہیں لیتے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کیونکہ براہ راست پرائم منسٹر کو جواب دے ہوں گے, تو آپ کے درمیان اب اختلافات آ گئے, آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, اور پھر اس طرح یہ کام نہیں چل سکے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہو جائیں, ہٹ جائیں, اور میں آپ کو بہتر پوزیشن پہ لے جاتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے جنرل عاصم منیر صاحب تھوڑے سے ذرا برا فیل کر رہے تھے. قدرتی بات ہے, جب آپ اتنی ہائیسٹ پوزیشن سے کسی کو ریموو کریں, اس طرح کریں, تو بندے کو برا لگتا ہے. تو اس وقت جناب باجوہ صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی والدہ حیات ہے؟ انہوں نے کہا جی میری والدہ حیات ہے. انہوں نے کہا جی ان سے دعا کروائیں, اور اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا, ماں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اثر کرتی ہیں, تو آپ فکر نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی اچھی پوزیشن رکھی ہو, اور اسی کے اندر سے خیر نکلے گی.
تو بعد میں ظاہر ہے بعد میں پھر انہیں کور کمانڈر گوجرانوالا بنا دیا گیا تھا, وہاں وہ چلے گئے. لیکن یہ بعد میں بات 100% درست ثابت ہوئی کہ ان کی والدہ کی دعائیں تھیں. دیکھیں وہ کس طرح نکل کے سامنے آئے دوبارہ, جبکہ ان کے امکانات ہی نہیں تھے کہ وہ اس طرح آرمی چیف بن سکیں گے. تو یہ میرا خیال ہے ان کا جو والدہ کی دعائیں تھیں اور ان کی مظلومیت تھی اور عمران خان صاحب کا ظلم تھا, زیادتی تھی, جس کا یہ افیکٹ ہوا. بہرحال ان کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کو DGI بنا دیا گیا, اور یہ جو تقرری تھی یہ عمران خان صاحب کی خواہش پہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جنرل فیض حمید صاحب سب کچھ ہی ہو گئے. وہ حکومت کی آنکھیں بھی ہوں گے, حکومت کے کان بھی ہو گئے, وہ ان کے ہاتھ بھی ہو گئے, وہ سب کچھ کرنے لگے گورنمنٹ کے لیے, یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے. پارلیمنٹ ہاؤس بھی چلواتے تھے, وہ سب کچھ ہی چلاتے تھے. انہوں نے ایک کرنل لیاقت صاحب بٹھا دیا اپنے پرانے جو ان کے بیچ میٹ تھے ان کو, اور وہ پوری پارلیمنٹ کو وہ ہینڈل کرتے تھے کرنل لیاقت صاحب, ایون اپوزیشن کو, گورنمنٹ کو. تو اس میں تو بڑی مشہور واقعہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ کم از کم آپ اپوزیشن کے لیے ایک نیا کرنل رکھ لیں. ایک ہی کرنل ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے, کوئی گورنمنٹ کو بھی ہینڈل کرتے, اپوزیشن کو بھی ہینڈل کرتا, تو ہمیں ان کے اوپر بڑا ترس آتا ہے. کرنل اپنا اپنا ہونا چاہیے. تو انہیں کہا جی 2 کرنلس رکھ لیں, ایک اپوزیشن کے لیے اور ایک آپ گورنمنٹ کے لیے. بہرحال وہ پھر جو جنرل فیض حمید صاحب تھے وہ سب کچھ تھے اس وقت. ان کے پاس اتنے زیادہ اختیارات تھے کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو اتنے اختیارات نہیں ملے. ٹھیک ہے. جو ان کو مل گئے. وہ سب کچھ ہی ہینڈل کرتے تھے, گورنمنٹ کا بھی اور آرمی کے لیے بھی, اور بہت بڑی حد تک وہ آگے چلے جاتے تھے. اگر یہ کہا جائے کہ سب سے انفلوئنشل ISI چیف رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ وہ یہی تھے جنرل فیض حمید صاحب. ہر جگہ پہ جنرل فیض حمید صاحب ہی ہوتے تھے. تو اس دوران پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا, زیادہ تعلق بن گیا. پھر انہوں نے پلان کرنا شروع کر دیا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, عمران خان صاحب کہاں ہوں گے, ہم کہاں پہ ہوں گے. عمران خان صاحب نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت آگے فیل کیا, اور ساتھ ان کا ایک نیٹ ورک بھی انہوں نے کریٹ کر لیا. ایک کوشچن لیجیے گا, کتنے سالہ منصوبہ بنا رہے تھے خان صاحب؟ 10 سال کا منصوبہ تھا. ہم ڈیٹیل میں کسی ایک ویلاگ میں ڈیٹیل بتا چکے ہیں. بہرحال لیکن جنرل فیض حمید صاحب نیٹ ورکنگ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے ایک نیٹ ورک کریٹ کر لیا تھا جو عدلیہ کے اندر بھی تھا, جو جیلوں کے اندر بھی تھا, کیونکہ اپوزیشن کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ انہوں نے وہاں پہ اپوائنٹ کرائے ہوئے تھے. پھر بزنس مینوں کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا ریلیشن ڈیولپ کر لیا. پھر ڈپلومیٹس کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا ریلیشن ڈیولپ کر لیا. پھر انہوں نے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے مالکان کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا ریلیشن ڈیولپ کر لیا. پھر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر انہوں نے اپنی روٹس بنا لی. ایون جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ بھی, ایون نون لیگ جو ان کی وکٹم تھی, وہاں ایون میاں نواز شریف صاحب کے جو ساتھی تھے دائیں بائیں, ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے ریلیشن تھے جنرل فیض حمید صاحب کے. اچھا. اور ان کے ذریعے وہ باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیتے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے اندر بھی ان کے بڑے روٹس رہے جنرل فیض حمید صاحب کے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلق بن گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ان کے ساتھ ہو گئے. MKM تو تھی ہی ان کے پاس. تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت مخالف سمجھی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری جنرل فیض حمید صاحب کی جیب کے اندر تھے. ٹھیک ہے. ایون بلوچستان کے اندر سے بہت سارے لیڈرز تھے جو جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ لنک تھے. تو یہ سارا سلسلہ جو نا چلتا رہا. اب یہ جو نیٹ ورک تھا یہ پھر ان کا جب انہیں DGI سے ہٹایا گیا اس وقت بھی قائم رہا, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے اثر انداز ہوتے رہے سیاست کے اوپر. اب جنرل فیض حمید صاحب کیونکہ انسائڈر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آرمی جو ہے ان کی کیا کیا کمزوری ہیں. دیکھیں افواج پاکستان کی 3 کمزوریاں, اور اس چیز کو صرف ایک فوجی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. جو پہلی کمزوری وہ یہ ہے کہ کبھی بھی فوج اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جی انہوں نے 26 یہاں پہ نومبر کو گولی چلا دی تھی اور لوگ مار دیے, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ فوج کبھی اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وقت تھا تو انہوں نے لاہور کے اندر ایک مارشل لا لگا دیا. بھٹو صاحب نے خود ایک مارشل لا لگایا تھا, اور اس میں انہوں نے بریگیڈیئر تھے جو بعد میں بڑے مشہور رہے, اور جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور بعد میں وہ ڈیفنس کے ٹھیکے لے اور بڑے پاپولر تھے وہ. تو انہیں کہا گیا, ذوالفقار علی بھٹو نے حکم دیا کہ آپ لاہور میں لوگوں پہ گولی چلا دیں. انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں, میں گولی نہیں چلاؤں, اور وہ مستعفی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ ان کا کورٹ مارشل بھی ہوا بعد میں, کیونکہ انہوں نے حکم نہیں مانا تھا. اسی طرح صاحبزادہ یعقوب خان, آپ کو پتا ہوگا یہ میجر جنرل تھے. اچھا. یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. یہ میجر جنرل تھے,
اور یہ تھے بنگلہ دیش کے اندر مشرقی پاکستان میں. اور یحییٰ خان نے کہا تھا کہ آپ ملٹری آپریشن کریں. انہوں نے کہا جی میرے اپنے لوگ ہیں, میں ان پہ ملٹری آپریشن نہیں کروں گا. انہوں نے جاب چھوڑ دی تھی. اور نہ صرف جاب چھوڑی انہوں نے, اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے اپنے ساتھ میجر جنرل نے لکھا, صاحبزادہ یعقوب خان. اور پھر ڈپلومیسی جو ہے نا انہوں نے پھر دوبارہ ایک نئی انہوں نے فیلڈ سٹارٹ کی تھی. تو فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتی, یہ جنرل فیض حمید صاحب کو بھی پتہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ فوج پبلک اپینین کے خلاف نہیں جاتے. کہ پبلک اپینین ہو نا ایک جگہ پہ تو فوج پھر کمپرومائز کرتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر ہم بہت زیادہ کنفلکٹ میں جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا, اور اس چیز کو وہ بھی سمجھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ فوج اپنے امیج پہ بہت زیادہ کانشیس ہے. جب ان کا امیج خراب ہو رہا ہو نا تو وہ اپنے چیف کو بھی فارغ کر دیتے ہیں. جیسے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب تھے, جب فوج کا امیج خراب ہو رہا تھا تو فوج نے ان کو ریموو کر دیا تھا, ان کو ہٹا دیا تھا. جنرل کینی صاحب آ گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو سارا. جی بالکل, یہ ساری چیزیں جو ہاں جی, تو یہ جو چیزیں نا وہ اچھی طرح جانتے تھے. تو انہوں نے دو کام کرنے شروع کر دیے. انہوں نے یہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے نا فوج کے اوپر ڈنٹ ڈالنا شروع کر دیا جنرل فیض حمید صاحب نے. اور دو ان کے مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ جب انہیں ہٹایا گیا تھا یہاں سے ISI سے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے, اور عمران خان صاحب کے ذریعے ہی وہ آرمی چیف بن سکتے تھے, کسی اور نے ان کو آرمی چیف نہیں بنانا تھا. اس لیے 25 مئی 2022 کا انہوں نے آرکیٹیکٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت وہ کور کمانڈر پشاور تھے. ٹھیک ہے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے پارٹی کو گائیڈ کیا کہ آپ ایک پروٹیسٹ لانچ کریں اور لے کے جائیں وفاق کے اوپر, چڑھ جائیں آپ, اور یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کر کے جب وہ اناؤنس کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور کے اندر پریس کانفرنس ہو رہی تھی, جس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے, شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے فون جو تھا عمران خان صاحب کو دکھایا تھا, کیونکہ لائیو کٹ تھا اس وقت, لائیو کرتے انہوں نے کہا یہ دیکھیں مجھے فون آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا چھوڑ دو, آپ کسی فون کی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت یہ تھا, یہ فون کس کا تھا؟ یہ فون جنرل فیض حمید صاحب کا تھا, کیونکہ انہیں آرمی چیف نے کہا تھا کہ اس کو روکو, یہ جو کر رہا ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کے گلے پڑے گا. جنرل فیض حمید صاحب نے اس وقت انہیں فون کیا تھا کہ آپ یہ اناؤنس نہ کریں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, خود ہی پلان بنا کے خود ہی روک رہے تھے. پہلے انہوں نے بنایا تھا, پھر اسی لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو روکیں, کیونکہ یہ آپ کے گلے پڑے گا کل کو. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ 25 مئی کا بھی ہوا, لیکن وہ ناکام ہو گیا. ناکام اس لیے ہوا کہ وہ پروجیکٹ صرف عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کا تھا, پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے. اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو وہ پروجیکٹ ناکام نہیں ہونا تھا. دوسرا یہ, اس سے پہلے جب 25 مئی کو یہ لوگ آئے تھے تو اس سے پہلے احسن اقبال صاحب تھے, پھر یہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے میرا خیال ہے. ان تینوں کو GHQ بلایا گیا تھا, اور یہ ہیلی کاپٹر پہ GHQ گئے تھے, اور وہاں بلا کے تینوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ 25 مئی کو آ رہے ہیں, ایک بھی لاش گری تو سب کو پیک کرتے ہیں. اچھا. یہاں پہ لاش نہیں گرنی چاہیے, یہ جو اشارہ دستور ہے یا ڈی چوک ہے, ریڈ زون ہے. ایک بھی بندے کی لاش گری تو آپ سب کو پیک کر دیا جائے. ٹھیک. یعنی پھر آپ جمہوریت کو بھول جائیں آپ. اور عمران خان صاحب کو واضح میسج دیا تھا. یہی وجہ تھا کہ عمران خان صاحب بڑی جوش سے یہاں پہ آئے تھے, لیکن فوری طور پہ اس کو کال آف کر کے اور بنی گالا چلے گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پہ لڑائی ہو جاتی, کوئی لاش گر جاتی, تو پورا سسٹم وائنڈ اپ ہو جانا. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا تھا. اس کے بعد پھر نومبر کا ایشو تھا. نومبر کا ایشو یہ تھا کہ یہاں پہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ تھے, اور ہر صورت چاہ رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب کہ عمران خان صاحب واپس آئیں, کیونکہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو میں آرمی چیف بنوں گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. پھر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ آرمی چیف بنے, اور عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے. اس لیے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جس کے اندر ایک گولی بھی چلی. اب یہ گولی والا جو پروجیکٹ ہے نا, یہ آنے والے دنوں میں کھلے گا, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ گولی کے لیے راک کس نے ہموار کی, جو وزیر آباد میں فائر ہوا. جو وزیر آباد میں فائر ہوا. ٹھیک. لیکن فائر کے باوجود بھی عمران خان صاحب جو تھے لاہور سے, آپ کو پتہ ہے نومبر میں یہاں پروٹیسٹ لے کے آئے تھے, وہ بھی فلاپ ہو گیا تھا. اور یہ جو پروٹیسٹ تھا, یہ بھی جو پورا پروجیکٹ تھا, یہ بھی ان کا تھا جنرل فیض حمید صاحب کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دوران جنرل فیض حمید صاحب کو پشاور سے نکال کے بہاولپور شفٹ کر دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پشاور کے اندر یہ اس قسم کے پلاننگ کر رہے تھے, اور فوج کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ تھی کہ ہمارا جو ایک کور کمانڈر ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے, جس کا اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جس کے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. دیکھیں وہ DGI تھا, DGC تھا, تو اس وقت اس کے پاس کوئی اختیارات تھے, لیکن اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کریں. بہرحال یہ وہاں سے بھی لگے رہے, بھاولپور سے بھی, اور دوسرا پروجیکٹ بھی ان کا ناکام ہو گیا. بہرحال اس کے بعد پھر آرمی چیف بن گئے. جب جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے ان کی صلح کروائی, باقاعدہ جنرل فیض حمید صاحب کی معافی کروائی جنرل عاصم منیر سے.
اچھا. اور وہ معافی اس پہ کی کہ دیکھیں آپ ہر آدمی کوشش کرتا ہے آرمی چیف بننے کی, اس نے بھی کی, آپ نے بھی کی, ہو سکتا ہے آپ نے نہ کی ہو لیکن انہوں نے کی, اور اس کے بعد اب آپ بن گئے ہیں تو اب آپ بڑے ہیں, کھلا دل رکھیں اور کوئی انتقام نہ لیں اور بڑے محبت سے ایک دوسرے کو رخصت کریں. تو انہوں نے بڑی محبت سے چائے پلا کے جناب فیض حمید صاحب کو رخصت کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا تھا, سب کا خیال یہ تھا کہ اب یہ کلوز ہو گیا تو اب معاملہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جنرل فیض حمید صاحب اس کے باوجود پاس نہیں آئے اور وہ مسلسل یہ کرتے رہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فوج اپنے امیج پہ بہت زیادہ کانشیس ہے اور یہ معاملات جو ہے نا اسی طرح سالو ہوں گے. تو پلان ان کا یہ تھا کہ یہ اٹیکس ہوں جیسے 9 مئی کو ہوئے ملٹری انسٹالیشن پہ, اور پھر یہ اٹیک رکنے نہیں چاہیے, یہ آگے سے بڑھتے چلے جائیں, آگے لگتی چلی جائے پورے پاکستان کے اندر آگ لگا دیں, مطلب ایک چاکا اتر جائے اور اس کے بعد یہ اٹیک کریں اور اس کے بعد یہ پورے پاکستان کے اندر یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے, اسے رکنا نہیں چاہیے. تو جنرل فیض حمید صاحب کا بیسیکلی پلان یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک بار ہاتھ سے نکل کی چیزیں نکل گئیں. اچھا, اس دوران جو ادارے کے اندر کے لوگ تھے وہ بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کو لوگوں کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا, گرفتار کر کے فوج سے ان کو فارغ کیا گیا. اچھا. اور اس کے اندر 2 جنرلز بھی شامل ہیں, ہائیسٹ لیول پہ یہ تھا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کہ جب یہ آگ لگ جائے گی تو اندر سے ریوولٹ ہو جائے گی اور جنرل عاصم منیر صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ تبدیلی آ جائے گی. لیکن خوش قسمتی پاکستان کی کہ یہ معاملہ چل نہیں سکا اور 1-2 دن کے اندر یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا. جب وائنڈ اپ ہوا تو اس کے بعد پھر فوج نے ایکشن لینا شروع کیا کیونکہ افواج پاکستان کے ساتھ کبھی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. ایون 1971 کے اندر بھی اس ٹائپ کی کیجولیٹیز نہیں ہوئی تھی یا اس ٹائپ کے اقدامات نہیں ہوئے تھے جو اس وقت ہوئے. تو اب اس کے بعد پھر یہ چیپٹر کھل گیا. جب چیپٹر کھلا تو پھر اس کے اوپر بہت تحقیقات ہوئی, پھر تفتیش ہوئی, پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں نکلنے کے بعد پھر جنرل فیض حمید صاحب کو بلایا گیا اور ان کے سامنے رکھی گئی. جنرل فیض حمید صاحب نے انکار کیا, پھر وہ گھر چلے گئے واپس, پھر دوبارہ ان کو بلایا گیا, دوبارہ بلا کے دوبارہ ثبوت ان کے سامنے پیش کیے جو پہلے سے زیادہ ثبوت تھے. پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا 12 اگست 2024 کو. گرفتاری کرنے کے بعد پھر یہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی اور پھر اس کے بعد یہ جو کورٹ مارشل ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اب کورٹ مارشل جو ہے نا کنکلیوڈ ہو رہا ہے, اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اندر یہ 9 مئی کے واقعات بھی اب آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ اس کے اندر ہماری انوالومنٹ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مجھے ملٹری ٹرائل کریں گے میرا. تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پچھلے 6 مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اندر انوالومنٹ ہے اور اب ثبوت ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ اس طرح کر کے معاملات جو ہیں آگے. اب دیکھیں ان کے کچھ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, جیسے کہ ٹاپ سٹی کے مالک کو پکڑ لیا. پھر وہ جو کور کمانڈر کی حیثیت سے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس قسم کی ڈیلنگ شروع کریں, وہ اختیارات سے تجاوز تھا. پھر انہوں نے بگنگ کروائی پرائم منسٹر کے آفس کی, جرمیہ شہباز شریف صاحب کے کمرے کی, اور وہاں سے وہ ساری انفارمیشن نکالی انہوں نے. پھر بہت ساری ایسی ویڈیوز تھی جو ISI کے پاس تھی وہ لے کے چلے گئے وہ, اور پولیٹیکل لیڈرز تھے ان سب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے رہے. کچھ لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لے کے جن کو کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں, آپ وہاں سے ٹکٹ لیں اور دوبارہ اپنا ایک نئے سرے سے آپ سٹارٹ کریں, پولیٹیکل کیریئر ڈیولپ کریں, وہ بھی تھا. پھر پولیٹیکل جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کو ٹرین کیا گیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا کھل گیا ہوا ہے. اب 9 مئی جو ہے وہ میرا خیال ہے جناب فیض حمید کے گلے بھی پڑ گیا اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بھی گلے پڑ گئے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس کے اندر کوئی بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آخری جملہ کلیئرٹی کے لیے میں چاہ رہا ہوں چوہدری صاحب, 9 مئی کے جتنے بھی واقعات تھے, جتنے بھی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوئے, جو میپس دیے گئے کس نے جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس راستے سے جانا ہے, یہ سب فیض حمید صاحب نے بتایا. سب جنرل فیض حمید صاحب کو, کیونکہ کوئی انٹرنل انفارمیشن تھی وہ کسی فوجی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکتی, اور فوجی بھی انتہائی اہم پوزیشن پہ رہو. کیونکہ اب دیکھیں ایک فوج کی یونٹ ہے وہ فیصل آباد میں, اس کو نہیں پتا کہ لاہور کے اندر کیا کیا ہے, لاہور والوں کو یہ نہیں پتا کہ راولپنڈی کے اندر کیا ہے, راولپنڈی والوں کو یہ نہیں پتا کہ سرگودا کے اندر کیا ہے, سرگودا والے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ فیصل آباد کے اندر. یہ جو ہائیسٹ پوزیشنز ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے کہاں کون سے اثاثے پڑے ہوں اور ان کے اوپر کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہائیسٹ لیول سے ہی ہو سکتا ہے, لوور لیول سے یہ چیزیں نہیں نکل سکتی. نہ کسی پولیٹیکل پارٹی, آج بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سب جگہوں کو پتہ نہیں ہوگا. ہم نے کئی نام پہلی بار سنے, انٹرنل انفارمیشن تھی ساری کے ساتھ. ٹھیک. ناظرین, آج ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے ویلاگ پیش کیا جس کے اندر ہم نے آپ کو کنکریٹ انفارمیشن بھی دی اور انالیسس بھی دیا کہ کس طرح سے 9 مئی کے سارے واقعات لنک کرتے ہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ. تو جو اب نکلے گا رزلٹ وہ تو نکلے گا, لیکن اس سے پہلے جو ہمارا خیال ہے, جو ہم آپ کو بتا سکتے تھے, ہم نے آپ کو بتا دیا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.